अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम फ़र्द जुर्म स्पेशल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फ़याज़ मलिक। नाज़रीन, 1997 में मोटरवे का क़याम अमल में लाया गया। उस वक़्त मोटरवे 365 किलोमीटर थी। तहम वक़्त गुज़रने के साथ साथ आज मोटरवे की लंबाई तकरीबन 7000 किलोमीटर के करीब पहुंच गई है। कैसे मोटरवे पे ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी को रोका जाता है, कैसे जराइम पेशा अनासर के ख़िलाफ़ मोटरवे पुलिस कार्रवाइयाँ करती है, इस तरह के मज़ीद कई सवालात हैं जिसके लिए आज हमें ज्वाइन किया है आईजी नेशनल हाईवे एंड मोटरवे जनाब सलमान चौधरी साहब ने। सर, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। सर, मोटरवे पहले बहुत छोटी थी, अब वक़्त गुज़रने के साथ साथ बड़ी, बल्कि बहुत बड़ी हो रही है, कैसे मेंटेन कर रहे हैं? फ़याज़ साहब, बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। शायद आपको नहीं पता, 1997 में जब ये मोटरवे की इफ्तिताह हुआ, 26 नवंबर को अगर मुझे याद है जी, तो मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब उस वक़्त वज़ीर आज़म हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म थे। उनका ये ख्वाब था और उस वक़्त हम लोग 4 ESPs आए थे यहाँ। ESPs आए थे, मैं उनमें से एक था जी। देखें कब से सफ़र शुरू हुआ और आज अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया और मैं आज इस ऑर्गेनाइजेशन का, इस पुलिस फ़ोर्स का, जिसकी दाग बेल हमारे हाथों डली छोटी सी मोटरवे से, इसको आज सफ़र आपने तकरीबन 7000 किलोमीटर का बताया, तो उसका मैं आज आईजी हूँ। तो ये अल्लाह की तरफ से बड़ा मेरे लिए करम है। और जैसे आपने कहा कि ये सफ़र जो है ये शुरू किया गया था एक ख्वाब से, और वो ख्वाब देखा एक अजीम आदमी ने, मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब ने। मैं उनको दाद देता हूँ कि उन्होंने इस मुल्क को जोड़ा इन शाहराहों से। तो आज इसका सफ़र जारी व सारी है और दिन ब दिन इसमें इजाफ़ा होता जा रहा है। अभी आप लोग मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स के मुतल्लिक़ आपको पता चलता होगा, खारियाँ, रावलपिंडी, सखर और हैदराबाद और इस तरह से KKH, ये सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, तो ये इंशाल्लाह बन रहे हैं। अच्छा सर, मोटरवे के दायरे कार को मज़ीद वसी किया जा रहा है, गिलगित खुंजराब तक जाने का इरादा है? हाँ नहीं फ़याज़ साहब, ये मोटरवे और हाईवे में फ़र्क है। अच्छा, मोटरवे जो है वो फेंस्ड सड़क है, हाईवे फेंस्ड नहीं होती। मोटरवे में आने जाने की लेनें अलग-अलग होती हैं। हाईवे के अंदर बाज़ औक़ात आने जाने की लेनें इकट्ठी होती हैं, जॉइंस हैं। तो इस वजह से जो मोटरवे है उसके ऊपर एक स्पीड लिमिट होती है और एक ख़ास मखसूस स्पीड पर गाड़ी चलाई जा सकती है। हाईवे पे उससे ज़रा कम स्पीड होती है। तो KKH जो है ना वो मोटरवे नहीं है, KKH है अभी हाईवे। और अभी चूँकि आप इसके बारे में सुन रहे होंगे कि KKH पे जो है हम इंशाल्लाह कुछ ही अरसे में हम इसको टेक ओवर करने वाले हैं और हमारी आजकल उसके ऊपर प्लानिंग जारी है। और मैं दोबारा जब आपसे मिलूँगा तो उस वक़्त शायद हो सकता है मैं आपसे मिलूँ थाकोट में या बिशाम पे, तो वहाँ पर इंटरव्यू करेंगे आपसे। अच्छा सर, ज़रूर करेंगे हम आपका इंटरव्यू। अब टेक ओवर करने जा रहे हैं, कोई हिकमत अमली तो बनाई होगी, कोई मनसूबा बंदी की होगी कि भाई इस जगह पे ट्रैफिक को कैसे चलाना है, क्या तरीक़ाकार है? देखिए, ये मोटरवे पुलिस के एक कानून है, उसके तहत हम लोग ट्रैफिक को रेगुलेट करते हैं और उसी के तहत हम लाइसेंस भी देते हैं। ज़मीनन मैं ये भी अर्ज़ करता जाऊँ कि मोटरवे पुलिस जो है वो वफाकी हुकूमत के ज़ेरे तहत चलने वाला वाहिद इदारा है जो कि ड्राइविंग लाइसेंस देता है और इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट भी जारी करता है। तो हम टेस्ट भी लेते हैं। तो वो जो कवानीन हैं वो सारे के सारे जो हैं, जो बाकी मुल्क में लागू हैं, वही कवानीन KKH पे भी लागू होंगे। जैसे ना सिर्फ ट्रैफिक के हादसात में कमी होने के इम्कानात हैं, बल्कि लोगों को बेहतर सहूलत मिलने की भी उम्मीद है। और जब हम वहाँ जाएंगे तो हम स्पीड लिमिट चेक करेंगे, हम गाड़ियों की टेल लाइट्स चेक करेंगे, ओवरलोडिंग को चेक करेंगे, एक्सल लोड मैनेजमेंट को चेक करेंगे। उससे ना सिर्फ सड़कें बचेंगी बल्कि सफ़र में भी सहूलत आने का बेहतरीन इम्कान मौजूद होगा। सलमान चौधरी, ASP मोटरवे से आप आए, आगाज़ में बड़ी मुश्किलात थी। जब मोटरवे बनी तो जितने आपको ऑफिसर दिए गए वो
नाअहल और नकम्मे डिस्ट्रिक्ट ने जो समझा कि भाई ये नाअहल और नकम्मे हैं, इनसे जान छुड़ाओ, लेकिन वही ऑफिसर बाद में रोल मॉडल बन गए। आज मोटरवे को मुल्क के करप्शन फ्री अदारों में इसका शुमार होता है। कैसे ये जादू आया, किस तरह ये मोटरवे जो है करप्शन फ्री हुई? फयाज साहब, ये आपने बड़ा सवाल पूछा है और ये पीएचडी का थीसिस है। अगर मैं ये कहूँ, यहाँ पे जो वर्क एनवायरनमेंट है, काम करने की जो एनवायरनमेंट है, जो माहौल है, वो आप यूँ समझ लें कि पुलिस दोस्त है। यहाँ पर 8 घंटे की शिफ्ट है। 8 घंटे के बाद हम उसको घर जाने की इजाज़त दे देते हैं। एक उसने मखसूस इलाके में उसने अपनी ड्यूटी पेट्रोलिंग करनी है उसने, और आवाम के साथ उसने खंदा पेशानी से मुस्कुरा के उसने बात करनी है, जिसमें वो ख़ुद भी फ़ख्र महसूस करता है। तो काम बन गया। नहीं, मेरा जो सवाल है वो ये था सर, बिल्कुल कड़ी से कड़ी आपने बड़ी अच्छी मिलाई। जब आपने डिस्ट्रिक्ट से बंदे मांगे कि अब हमने मोटरवे पे लाइन ऑर्डर को भी देखना है, ट्रैफिक कवानीन को भी देखना है, रोड रॉबरी और दीगर जराइम को भी रोकना है, तो डिस्ट्रिक्ट ने आपको अपनी आपसे जान छुड़ाई, आपको नाअहल और नकम्मे जो उनकी किताब में, नाअहल नकम्मे, मैं नहीं उनको कह रहा, जो उनकी किताब में थे, आपने कैसे उनको रोल मॉडल बनाया सर? फयाज साहब, मैं वही तो अर्ज़ कर रहा हूँ आपसे कि पहली बात है, जब मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ नकम्मे और नाअहल नहीं थे, वो शायद हो सकता है कि उस माहौल में काम करने के आदी नहीं थे। कोई भी इंसान नकम्मा और नाअहल नहीं होता सर। वक्त, हालात, मजबूरियाँ और बहुत सारे सितम ज़रीफ़ियाँ पुलिस के महकमे में होती हैं, जिसकी वजह से लोग मजबूर हो जाते हैं बहुत सारी कामों। वो मजबूरियाँ ख़त्म हो गई। आप अगर आज वो मजबूरियाँ वहाँ ख़त्म कर दें तो वहाँ पे भी तब्दीली आ जाएगी। और मैं यह भी आपको बताऊँ कि मैंने 4 सूबों में नौकरी की। मैं उन चंद पुलिस अफसरों में से हूँ। मैं पंजाब में रहा, सिंध में रहा, खैबर पख्तूनख्वा में रहा, बलूचिस्तान में रहा, और अब मोटरवे पुलिस में। तो आप समझते हैं कि वो जो उनकी मजबूरियां हैं वो ख़त्म हो जाएं तो वो भी आपकी तरह अच्छे ऑफिसर हो जाएंगे? वो सवाल नहीं, मैं मजबूरियां नहीं पूछ रहा, मैं मजबूरी को मजबूरी में रख रहा हूँ। देखें फयाज साहब, बात यह है, बड़ी बुनियादी बात है। बतौर एएसपी जब मैं यहाँ आया था तो 8 घंटे की ड्यूटी करने की जब हमने उनसे बात की, वो बड़े खुश हुए। मैं सर यही चाह रहा हूँ कि आपकी ये जो तजर्बात हैं ना, आपका जो गुजरा हुआ वक्त है, हमारी नई नस्ल जो है वो इससे मुस्तफ़ीद हो सके। बड़ी बात, आपने सही बात की। वही मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि नामसद हालात से कोई नहीं घबराता। हम लोग बड़ी जफाकश कौम है और बड़ी बहादुर और गयूर कौम है। हमने ऐसे ऐसे काम किए हैं कि बाहर की दुनिया में हमने अपना लोहा मनवाया है, इलेक्शंस करवाए हैं। इस पुलिस ने अफ्रीका के जंगलों में, अफ्रीका के सहराओं में, यूनाइटेड नेशंस के तहत, आप ज़रा जाके वो तारीख तो और आग तो पलटा के देखें। ये बात नहीं है। बात यह है कि वो माहौल देना बहुत ज़रूरी है। वो माहौल यही है कि 8 घंटे की शिफ्ट हो, स्टार्ट किया जा सकता है। हो सकता है कि शायद वो 8 घंटे की शिफ्ट वहाँ पे ना दी जा सकती हो, उसको आप 12 घंटे पे कर लें। उसके बाद उसको बेजा उसको तंग ना किया जाए, उसको एमरजेंसी के लिए इस्तेमाल ना किया जाए। मुख्तलिफ एस्कॉर्ट ड्यूटीज़ और मिसलेनियस ड्यूटीज़ पर अगर उसको इस्तेमाल ना किया जाए तो हो सकता है वो शायद उसमें बड़ा फ़र्क आए। बतौर आईजी मोटरवे सलमान चौधरी क्या ख्वाब लेके आए हैं? किस तरह इस फोर्स की इस्तेदाद कार में इजाफ़ा करेंगे? कैसे इसके ट्रेनिंग के म्यार को मज़ीद बेहतर बनाएंगे? क्योंकि आपने एएसपी से अब आईजी तक का सफ़र किया है। पहली बात तो ये फयाज साहब कि मेरे से ज़्यादा कदावर लोगों ने इस महकमे की कमान की है। मैं तो उनके सामने कुछ भी ये तो आपका बड़ा पन है। नहीं, मैं आपको सही बता रहा हूँ। बड़े कदावर लोगों ने इसकी कमान की है। मैं अब नाम गिनवाने बैठूँ तो वो हमारी पुलिस की तारीख़ के नामवर लोग हैं। तो मुझे तो बना बनाया खेल मुझे मिला। हाँ, मैं भी थोड़ा सा इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ। ट्रेनिंग के हवाले से जो हमारे ट्रेनिंग के कोर्सेज़ हैं उसमें हम थोड़ी सी मज़ीद जिद्दत ला रहे हैं। उसकी वजह यह है कि कुछ हमारे बारूदी हालात तब्दील हो गए। जैसे धुंध में गाड़ी चलाना, धुंध में कैसे इन्फोर्समेंट करनी है, ये एक बड़ा सब्जेक्ट है जिसके बारे में पहले हमें शायद इतनी आगाही नहीं थी। लेकिन आप देख रहे होंगे कि गुज़िश्ता 4-5 साल से ये जो है फॉग और स्मॉग की वजह से ये जो सेक्टर है हमारा ये बंद हो जाता है। तो इसमें फिर हम इन्फोर्समेंट कैसे करें?
اس کے لیے ہمیں مخصوص گاڑیاں چاہیے، اس کے لیے ہمیں مخصوص روشنی چاہیے، مخصوص ٹریننگ چاہیے۔ اسی طرح سے ہمارے کچھ علاقے ہیں جہاں پر شدید گرمی ہے، شدید وہاں پر موسمی اثرات ہیں، وہاں پر جیسے سندھ کے بلائی تو وہاں علاقے پر آپ نے انفورسمنٹ کرنے کے اور طریقے ہیں، اور طریقے ہیں۔ وہاں پر آپ نے کیسے انفورسمنٹ کرنی ہے۔ تو یہ ہم حالات جو ہے یہ ٹریننگ کے حوالے سے اس میں کچھ تبدیلیاں لا رہے ہیں۔ دوسرا ایک پروجیکٹ ہے ڈرائیونگ لائسنس اتھارٹی، جیسے کہ میں نے آپ سے عرض کی، تھوڑی سی بات میں لمبی کروں گا جی ضرور ضرور، مختصراً میں بھی یہی چاہ رہا ہوں کہ آپ لمبی بات کریں۔ مختصراً میں آپ کو بتاتا ہوں۔ نہیں سر نہیں، پلیز تفصیلی بتانا سر، پلیز۔ اس وقت گلف میں، EU میں اور نارتھ امریکہ میں تقریباً 10 سے 15 لاکھ ڈرائیوروں کی ضرورت ہے، اشد ضرورت ہے، جس میں سب سے زیادہ ضرورت ہے 22 ویلر کی، جو کہ سب سے ہیوی لوڈ ہوتا ہے، اس کی ضرورت ہے۔ اور ہم پاکستان جو ہے 1968 کا ویانا کنونشن ہے ڈرائیونگ لائسنسز کا، جس کا اس میں دستخط کیے ہوئے ہیں، جو کہ سن 2016 سے ہم پر لاگو ہے۔ اس کے تحت پاکستان میں موٹر وے پولیس واحد پولیس ہے جو اس کنونشن کے تحت لائسنس جاری کرتی ہے، نہ صرف قومی بلکہ بین الاقوامی انٹرنیشنل۔ ہمارے بین الاقوامی لائسنس کی جو اہمیت ہے اس کو عرب ممالک میں، یورپی ممالک میں اور کینیڈا، نارتھ امریکہ میں ایکسیپٹ کیا جاتا ہے، ایکریڈٹ کیا جاتا ہے۔ تو ہمارا بچہ جو جہاں سے لائسنس لے کے جائے گا اس کو وہاں پر بہت کم عرصے میں اس لائسنس کو منتقل کیا جا سکتا ہے ان کے اپنے لائسنس میں، ٹھیک ہوگی۔ اب یہ ڈرائیونگ لائسنس اتھارٹی جو ہے یہ ایک بننے جا رہی ہے کوئٹہ میں، اچھا جی، جو کہ انشاءاللہ تعالی ہم اس کا افتتاح بہت جلد افتتاح کروائیں گے، جس میں وزیر اعظم پاکستان صاحب سے درخواست کریں گے کہ وہ آ کے اس کا افتتاح کریں۔ اور جب وہ اس کا افتتاح ہوگا تو وہ کوئٹہ کے جتنے وہاں پر لوگ لڑکے ہیں وہ گلف کے ممالک میں ملازمت کے لیے جانا چاہتے ہیں اور وہاں پر وہ ڈرائیونگ کے لیے جانا چاہتے ہیں، ٹرک ڈرائیونگ کے لیے، تو آپ سوچیں کہ ان کو جب لائسنس ہم سے ملے گا، بلوچستان گورنمنٹ کی حکومت ہے وہ اس پہ بہت خصوصی دلچسپی رکھتی ہے۔ اور ابھی پچھلے دنوں میں وہاں پہ گیا ہوا تھا اس ڈرائیونگ اسکول کی، اس کو لائسنس اتھارٹی کے جو اس کے مختلف جو منصوبے ہیں اس کو جو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے، تو اس میں بہت تیز رفتاری سے کام ہو رہا ہے۔ تو یہاں پر میں ضمناً یہ بھی بات کروں کہ یہ خواب میرے سے زیادہ قداور لوگوں نے دیکھا۔ اچھا، آپ اس کو پایہ تکمیل تک پہنچا رہا ہوں، تو یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی ایک سکسیس سٹوری ہے۔ تیسرا جو ہے وہ KKH کا، جس کے بارے میں نے آپ سے عرض کی کہ میں اس کے بارے میں کوئی حتمی تاریخ تو نہیں دے سکتا، لیکن مجھے امید ہے کہ اسی سال میں انشاءاللہ تعالی ہم اس کی منصوبہ بندی ہم نے ساری مکمل کر لی ہے، ہم نے اس پہ تمام اپنا ہوم ورک مکمل کر لیا ہوا ہے، صرف اب اس پہ کچھ گزارشات اور کچھ مشورے وغیرہ رہ گئے ہیں باقی جو کہ ہو رہے ہیں، تو وہ انشاءاللہ ہم اس پہ بھی چلے جائیں گے۔ آپ کا ٹریننگ کالج شیخو پورہ جس کا شمار معتبر ٹریننگ کالجز میں ہوتا ہے، کیا اس طرح کے مزید ٹریننگ کالجز جو ہے ان کو بھی بنانے کا ارادہ ہے اسی معیار کے؟ یہاں پہ فیاض صاحب ایک اور بات بھی میں عرض کروں کہ ہم نے اطالوی پولیس افسروں کے پولیس کے ساتھ رابطہ قائم کیا اور ان سے ہم نے گزارش کی کہ آپ اپنے کیڈٹس، پولیس کے ریکروٹس، کیڈٹس جنہیں وہ کیڈٹس کہتے ہیں، وہ ہمارے پاس بھیجیں ٹریننگ کے لیے۔ اچھا، ہم ان کو ٹرین کرنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے حامی بھری ہے۔ مجھے امید ہے کہ شاید اسی سال میں ان کے 5 سے 6 اٹالین پولیس کے ان کے کیڈٹس یہاں پر آئیں گے ٹریننگ لینے کے لیے اسی شیخو پورہ میں، تو آپ دیکھیں کہ یہ ہمارا اسکول جو ہے پھر یہ بین الاقوامی ہو جائے گا۔ ہم نہیں جا رہے باہر، وہ آ رہے ہیں ہمارے، وہ آ رہے ہیں۔ تو اس کی جو اس وقت جو اس کی جو کیپیسٹی ہے وہ تقریباً 1200 کے قریب ہے، جس کو بڑی تیزی سے ہم اس کو کنورٹ کرنا چاہ رہے ہیں تقریباً 3000، لیکن اس میں تھوڑا وقت لگے گا۔ تو مجھے امید ہے کہ شاید دسمبر تک ہمارے وہ منصوبے مکمل ہو جائیں گے تو ہم اس کو 3000 پہ چلے جائیں گے۔ اور ابھی ہم 2500 بھرتیاں کرنے جا رہے ہیں، جو کہ ہماری 7 جولائی تک وہ مکمل ہو جائے گا۔ تو اس کے بعد ہمارے پاس مزید 2500 نوجوان ریکروٹس ہمارے پاس آ جائیں گے جن کو ہم نے ٹرین کرنا ہے۔
اب آپ نے جس کے بارے میں پوچھا کہ اور کہاں کھولنا چاہتے ہیں، تو میں سندھ میں، کراچی میں اس پر بات چیت کر رہا ہوں، زمین لینے کی کوشش کر رہا ہوں، کیونکہ مجھے زمین وہاں پہ مل گئی ہے، تو اس کے لیے مجھے کچھ پلانز وغیرہ میں کر رہا ہوں، وہ میں امید کرتا ہوں کہ وہ اس سال میں اس کی بنیاد رکھ دوں گا، تو انشاءاللہ وہ بھی سال 2 سال کے اندر وہ بن جائے گا. اس کی کیپیسٹی بھی تقریباً 3000 کے قریب ہے. اچھا سر، آپ کے ٹریننگ کالج کو یہ بھی اعزاز ہے کہ جہاں آپ اپنے جوانوں کو ٹریننگ دیتے ہیں، وہاں آپ ملک کے جو دیگر ادارے ہیں، FIA اور دیگر، ان کو بھی آپ ٹریننگ دیتے ہیں. کیا اس کے لیے وہ آپ کو پے کرتے ہیں کہ بس آپ اپنی خدمات ان کو دے رہے ہیں؟ نہیں، اس کے لیے ان کا ایک ٹریننگ فنڈ ہوتا ہے، وہ ان کا ٹریننگ فنڈ ہوتا ہے جس میں وہ اپنی پیمنٹ کرتے ہیں اپنے کیڈٹس کی. تو آپ نے کیا پنجاب پولیس کو یا جو دیگر صوبوں کی پولیس ان کو بھی آفر کیے کہ وہ اپنے جوانوں کو؟ وہ آتے بھی ہیں ہمارے پاس، ان کے کچھ ٹریفک کے کچھ آفیسرز آتے ہیں ہمارے پاس، وہ آ کے ٹریننگ لیتے ہیں، کیونکہ ہماری ٹریننگ جو نا مخصوص ٹریننگ ہے. ہماری ٹریننگ ہے انفورسمنٹ پہ، ہم تفتیشی عناصر پر ٹریننگ نہیں دیتے قانون کی کچھ، تو اس لیے ہماری ٹریننگ جو ہے نا بڑی اسپیشلائز ٹریننگ ہے. ہمارے پاس ڈرائیونگ کے سیمولیٹرز ہیں جہاں پر ہم ان کو ڈرائیونگ کرنا سکھاتے ہیں. اچھا سر، 365 کلومیٹر کی موٹر وے اب تقریباً 7000 کلومیٹر پہ چلی گئی ہے. نفری جو آپ کے پاس جوان ہیں پیٹرولنگ کے لیے، کیا آپ ان کی تعداد سے مطمئن ہیں؟ جیسے کہ ابھی آپ نے بتایا کہ مزید 2500 بھرتی کر رہے ہیں، لیکن یہ آٹے میں نمک کے برابر ہے. کیا آپ ان کی تعداد سے مطمئن ہیں؟ کیونکہ آپ کا پیٹرول، جہاں آپ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کو روکتے ہیں، وہاں موٹر وے پہ ہونے والے جرائم پہ بھی آپ کی نظر ہے، آپ ان کے خلاف بھی کارروائیاں کرتے ہیں. تو اس صورتحال سے کیسے؟ فیاض صاحب، یہ تعداد جو ہے نا ہماری، عددی تعداد ہماری بہت کم ہے. میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں، عددی لحاظ سے ہم بہت کم تعداد پہ ہیں. ابھی یہ جو ڈیرہ اسماعیل خان کا جو سیکٹر ہم نے جب کھولا تو وہ ہمیں اس کے لیے بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور یہ چلا آ رہا ہے یہ سلسلہ. اس میں ہم کافی کوشش کر رہے ہیں کہ جس تیز رفتاری سے موٹر ویز بن رہی ہیں اس تیز رفتاری سے ہماری تعداد میں اضافہ نہیں ہو رہا. لیکن اب اس کے لیے ہم ایک مضبوط جامع ایک منصوبہ بندی ہم نے کی ہے کہ ہم نے حکومت سے اجازت لی 2500 ریکروٹس کو بھرتی کرنے کی. یہ انشاءاللہ سال کے اندر ٹرین ہو جائیں گے، 9 مہینے کی ٹریننگ کورس ہوتی ہے. تو اس کے بعد ہمارے پاس ہم نے خط لکھا ہے کہ ہمیں مزید 3000، 2,500 سے 3000 ہمیں مزید بھرتی کرنے دیا جائے، تاکہ میرا یہ امید کرتا ہوں کہ KKH کو بیچ میں ڈال کے تو ہم انشاءاللہ تعالی اگلے سال سے تقریباً 2 سال کے عرصے میں میرا خواہش ہے کہ ہم تقریباً 17 سے 18,000 کے قریب پہنچ جائیں. کیونکہ اس میں دیکھیں نا کوسٹل ہائی وے بھی ہے، ابھی آپ نے اس کی تو بات نہیں مجھ سے کی. کوسٹل ہائی وے پوری کی پوری ہمارے پاس ہونی چاہیے، لیکن ہم ابھی صرف اس کے کچھ حصوں میں ہیں، اور وہ 650 کلومیٹر لمبی سڑک ہے. اسی طرح سے ہم ذوب سے لے کے جو ہے یہ کوئٹہ تک وہ پوری موٹر ہائی وے وہ ہمارے پاس ہے، لیکن ہم اس کے کچھ حصوں میں ہیں عددی تعداد کے نہ ہونے کی وجہ سے. اور اسی طرح سے کوئٹہ سے کراچی تک کی جو سڑک ہے، جس کو ہم وہ جو RCD ہائی وے کہتے ہیں، وہ بھی ہمارے پاس ہے، لیکن اس کے بھی کچھ حصوں میں ہم موجود ہیں کیونکہ تعداد ہمارے پاس پوری نہیں ہے. تو انشاءاللہ ہم لگے ہوئے ہیں اس کے اوپر. اس سے ہمیں بڑا فرق پڑے گا، یہ جو 2500 جب ہمارے پاس آئیں گے نا، اس سے بڑا فرق پڑے گا. اچھا سر، اگر موٹر وے پہ سفر کریں تو کئی مقامات سے ہم دیکھیں تو کئی مقامات پر باڑ غائب ہے، جس کی وجہ سے حادثات بھی رونما ہوتے ہیں اور دیگر جرائم بھی رونما ہوتے ہیں. کیا حکمت عملی ہے ایسے عناصر سے جو باڑ کو نہیں بخش رہے سر؟ نہیں، وہ بیسیکلی جو باڑ کی ذمہ داری ہے اس کی حفاظت کی، وہ NHA اور FW کے ذمہ ہے، جس نے اس سڑک کا، اس کی مرمت کا، تعمیر کا اور اس کو چلانے کا ذمہ اس نے لیا ہوا ہے. ہم اس کو چیک کرتے رہتے ہیں کیونکہ ہم پیٹرولنگ کرتے ہیں، تو میں اسی ہم تناظر چیک میں کرتے ہیں اور ہم اس کے خلاف قانونی کارروائی بھی کرتے ہیں. لیکن اگر آپ تعداد میں دیکھیں یا آپ اس کی پرسنٹیج نکال کے دیکھیں فیصد میں، تو تقریباً 80% موٹر ویز جو ہیں وہ سیکیور ہیں. یہ بلکہ شاید 80 سے بھی زیادہ ہے، 90% تک سیکیور ہے. یہ صرف 10% کا کچھ علاقہ ہے جس میں باڑ وغیرہ جو ہے وہ کٹ جاتی ہے. اور یہ باڑ جو ہے یہ بعض اوقات سیلاب، پانی، بارشیں، طوفان
درخت گرنے کی وجہ سے بھی کٹ جاتی ہے. لوگ شاید اتنا زیادہ اس کو نہیں کاٹتے. یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ غلط تاثر ہے کہ لوگ اس کو آگے کاٹ دیتے ہیں. انہوں نے کاٹ کے کیا کرنا ہے؟ ان کے جانے کے لیے رستے نیچے سے بنائے ہوئے ہیں تو وہ وہاں سے اس کو استعمال کرتے ہیں. یہ بعض اوقات موسمی حالات کی وجہ سے, آندھی طوفان کی وجہ سے بھی کٹ جاتی ہے. اس کو مرمت کرنے کے لیے NHA جو ہے وہ فی الفور عمل درآمد کرتی ہے. ہم ان کو بتاتے ہیں اور وہ فوراً آ جاتے ہیں, اس کو ٹھیک کرتے ہیں اس کو. اچھا سر, جہاں آپ موٹر وے پہ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کو روکتے ہیں, آپ کے جوان موجود ہوتے ہیں, سپیڈ کیمراز لگے ہوتے ہیں, سر وہیں موٹر وے پہ کبھی کبھار ناخوشگوار واقعہ آ جاتا ہے, سنگین جرائم کا, روڈ رابری کا, گاڑی کو لوٹ لینے کا. تو اس تناظر میں سلمان چودھری آپ نے ڈسٹرکٹ بھی مختلف کیے ہیں, بلکہ 4 صوبوں کے ڈسٹرکٹ آپ نے کیے ہیں, کیا حکمت عملی لے کے آئے ہیں؟ ہماری حکمت عملی اس میں بہت آسان ہے, اور مجھے یہ بڑی خوشی ہے کہ میرے ساتھ 4 صوبوں کی جو IG صاحبان ہیں وہ میرے ساتھ, ہماری پولیس کے ساتھ بڑا تعاون کرتے ہیں. اول تو اس طرح کے واقعات اتنے زیادہ نہیں ہیں, چند ہیں. یہ نہیں میں کہوں گا کہ بالکل نہیں ہے, چند ہیں انگلیوں پہ گرنے جانے والے. وہ فوراً آ جاتے ہیں, اور وہ ہمیں یہ خوشی ہے کہ 100% کے 100% جو ہے وہ واقعات جو ہیں وہ ٹریس بھی ہو گئے ہیں, ملزمان بھی گرفتار ہو گئے ہیں. سڑک پہ یا ہائی وے پہ یا موٹر وے پہ گاڑی کے ساتھ خدا نخواستہ کوئی اس قسم کی کارروائی کرنا مشکل کام ہے, کیونکہ سپیڈ پہ ہوتی ہے نا گاڑی, اور رک نہیں سکتی. تو یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ حادثات اس طرح کے نہیں ہوتے. تو وہ ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں, اور ہم ان کو اس کا پیچھا بھی کرتے ہیں. ہم خود بھی پیچھا کرتے ہیں, خود بھی ہم مقابلہ کرتے ہیں. ایسا نہیں کہ خالی صرف وہی آتے ہیں, ہم خود بھی مقابلہ کرتے ہیں. کئی وارداتیں ہم نے ناکام بنائی. اچھا سر, ہائی وے اور موٹر وے پہ ٹریفک حادثات کی شرح کبھی اضافہ دیکھنے میں آتا ہے اور کبھی انتہا سے بھی زیادہ کمی ہو جاتی ہے. کیا دیکھتے ہیں آپ, کس تناظر میں دیکھتے ہیں, کیا وجہ ہے حادثات کی سر؟ فیاض صاحب, یہ 2-3 وجوہات ہیں. پہلی وجہ تو یہ ہے کہ انفورسمنٹ کا نہ ہونا, کم ہونا. انفورسمنٹ سے جو یہ قوانین ہیں نا, یہ ٹریفک کے قوانین, یہ لوگوں کے لیے باعث زحمت نہیں ہیں, یہ باعث رحمت ہے. مگر لوگ اسے باعث زحمت کیوں سمجھتے ہیں؟ یہ ضمناً سوال آپ کا میں جواب دیتا ہوں آپ کو کہ باعث زحمت کیوں سمجھتے ہیں. یہ باعث رحمت ہے کہ اگر ایک مخصوص سپیڈ پر گاڑی چلانی ہے, رفتار پہ گاڑی چلانی ہے, تو اسی پہ چلائیں. 100 کلومیٹر فی گھنٹہ, 120 کلومیٹر فی گھنٹہ بہت سپیڈ ہوتی ہے. بہت سپیڈ. وہ جو انفورسمنٹ جب زیادہ ہم سخت کر دیتے ہیں تو اس سے بھی بڑا فرق پڑتا ہے. دوسرا, کچھ انجینئرنگ کے پوائنٹس ہیں, ٹریفک انجینئرنگ کے, جو کہ علیحدہ ایک سائنس ہے. جہاں پر یو ٹرن نہیں ہونے چاہیے وہاں پر یو ٹرن بنا دیے گئے. مختلف وجوہات کی بنا پر, کہ شہر کے پاس ہے, لوگوں نے کوئی ہاؤسنگ سوسائٹی بنائی ہوئی ہے, کسی نے اپنے جانے کے لیے رستہ بنا دیا, تو رستہ کاٹ کے انہوں نے خود ہی بنا دی یو ٹرن, تو وہ یو ٹرن استعمال ہونا شروع ہو گیا. وہ یو ٹرن وہاں نہیں ہونا چاہیے. اگر وہ یو ٹرن بنے گا تو اس سے پہلے سپیڈ کو کم کرنا پڑے گا. سپیڈ کم نہیں ہو رہی, لوگ آتے ہیں, خدا نخواستہ اس پہ حادثے ہو جاتے ہیں. تیسری وجہ ہے ایکسل لوڈ مینجمنٹ. یہ سڑکیں جو ہیں یہ پاکستان کا قومی اثاثہ ہے. ان سڑکوں پر ایک جو ایکسل لوڈ ہے, جو یہ بڑے بڑے ہمارے ٹرک اور یہ جو ہمارے ٹرانسپورٹ جو ہو رہی ہوتی ہے, یہ اس کا ایک مخصوص اس کا وزن ہوتا ہے جو ایکسل پہ آتا ہے, جس کو ہم ایکسل لوڈ کہتے ہیں انگریزی میں. وہ نہیں آبزرو ہوتا, جس کی وجہ سے سڑکیں خراب ہو جاتی ہیں. اور جب سڑکیں خراب ہوتی ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بیچ میں وہ کھڈے بن جاتے ہیں, ٹوٹ جاتی ہے, وہ بیچ میں وہ ٹائروں کے نشان بن جاتے ہیں. وہ سڑک میں خرابی نہیں ہے, یہ ساری کی ساری ایکسل لوڈ کی خلاف ورزی ہے. اب ہم اس پہ عمل درآمد شروع کیا ہم نے. آپ گزشتہ دنوں آپ نے باقاعدہ ایک مہم کا آغاز ہم اس کیا, کا مہم کا چلا رہے ہیں, اور یہ کتنی کامیابی ہوئی ہے اس میں؟ بہت کامیابی. آپ اگر ہمارے اس فگرز کو دیکھیں, جو کہ میں بتانا نہیں چاہتا, میں سننا چاہتا ہوں, میرے ناظرین بھی سننا چاہتے ہیں. ہم اس پہ سندھ میں, کیونکہ وہاں سے ساری ٹرانسپورٹ سٹارٹ ہو رہی ہے, ہم اس پہ ہماری جو کارروائی ہے وہ کروڑوں میں ہم جرمانے کر رہے ہیں, کروڑوں میں. تو اس سے بڑا فرق پڑا ہے. اب ٹریفک کے جو سڑک پہ جو گاڑیاں چل رہی ہیں وہ ایکسل لوڈ کے اوپر چل رہی ہیں. اب آپ نے عرض کی مجھ سے جو پوچھا کہ زحمت کی رحمت, بدقسمتی سے یہ چند لوگ ہوتے ہیں, ایسے ہی نہیں کہ سارے اس کو باعث زحمت سمجھتے ہیں. وہ چند بیچارے لوگ ہوتے ہیں, جن کو میں بیچارہ کہتا ہوں, وہ شاید جلدی میں ہوتے ہیں, یا بعض اوقات وہ بے صبرے ہو جاتے ہیں, جس کی وجہ سے خواہ مخواہ کو جھگڑے فساد ہو جائیں.
لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنی بھی بدقسمتی سے کچھ ویڈیوز وائرل بھی ہوئی ہیں پچھلے دن، ہاں میں یہ بھی میں نے اس پر کوئی کامنٹ نہیں میں نے دیا، میں نے کوئی اس پہ بات نہیں میں چاہ رہا ہوں آپ اس پہ بات نہیں، کریں. میں بات نہیں کروں گا، میں وجہ بتاتا ہوں. جی 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 وجہ جی بتاتا ہوں. جی ایک جی. تو وہ ہمارے معتبر شہری، ہمارے معزز شہری، لیکن سر جس طرح اگریسو ہو کے سنیں تو بدتمیزی صحیح نا کرنا فیاض صاحب، وہ ہمارے معزز شہری کسی وجہ سے ہو سکتا ہے بعض اوقات لوگ نہیں اپنے حواس قابو رکھ پاتے، تو وہ ہمارے معزز شہری ہیں، ہمارے لیے وہ معزز ہیں. ہم ان کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرنا چاہتے، نہ ہم کرتے ہیں بدتمیزی، نہ ہم کریں گے. ہم نے ان کو چلان کرنے کی کوشش کی، انہوں نے نہیں چلان کروایا، تو ہم نے ان کے خلاف جو قانونی کارروائی ہے وہ ہم نے کر لی. اس کے بعد ہم اس پہ مزید بحث نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ یہ کوئی خدا نخواستہ یہ کوئی بہت کوئی خوفناک قسم کا ہے، یہ کرائم نہیں ہے. ہاں رویے تبدیل کرنے کے لیے اسکول، کالج، درسگاہیں، میڈیا یہ تربیت کا رول پلے کر سکتا ہے. پولیس وہ تربیت گاہ نہیں ہے. آپ موٹر وے پولیس کے کمانڈر ہیں، سینئر پولیس آفیسر ہیں، آپ عوام سے اس بارے میں بات تو کریں نا. اپنا پیغام میں چاہ رہا ہوں آپ کی طرف سے کہ رویے کیوں اگریسو ہیں. اب ایک جوان اگر 40 کے ٹمپریچر میں یا 35 کے ٹمپریچر میں کھڑا ہو کے ڈیوٹی دے رہا ہے، اور میں ایئر کنڈیشن گاڑی میں ہوں، اور میں سے اگر وہ مجھے 5 منٹ روک لیتا ہے میری خلاف ورزی پہ، تو میں اگریسو ہوں. یہ کیوں ہے؟ یہ رویے کیسے بہتر ہو سکتے ہیں؟ آپ یہ دیکھیں کہ میں بھی اس موٹر وے کا ایک استعمال کرتا ہوں. استعمال کرتا ہوں. تو جب میں جاتا ہوں اس کے اوپر تو میری رفتار جو ہے وہ 120-125 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے، اس سے زیادہ نہیں ہوتی. بالکل ٹھیک ہے. کیونکہ لوگ مجھے دیکھ رہے ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہو اور ہو سکتا ہے کوئی میری فلم بنا لے، فلم بنا لیں. اور مجھے چیک بھی کرتے ہیں موٹر وے پولیس والے. میرے ساتھ کوئی اسکارٹ نہیں ہے، میرے ساتھ کوئی پائلٹ نہیں ہوتا، میں اکیلا ہوں. میرے ساتھ ایک ڈرائیور ہے، اور میں جس کے ساتھ میں ٹریول کرتا ہوں. تو اگر میں کر رہا ہوں تو لوگ بھی کر لیں. بات تو ٹھیک ہے. بس دیٹس اٹ. آپ نے سر گزشتہ دنوں آپ کے سابق جو آئی جی صاحبان تھے، انعام غنی صاحب کا میں یہاں پہ بالخصوص ذکر کروں گا، انہوں نے موٹر وے پہ ایک بڑا اچھا سسٹم متعارف کروایا تھا ایم ٹیک کے نام سے. آغاز میں لوگوں نے تنقید کی، باتیں کی، لیکن آہستہ آہستہ اس کو انہوں نے قبول کیا اس سسٹم کو. لیکن اب پھر دوبارہ اس سسٹم کو میں دیکھ رہا ہوں کہ اس میں کوئی اتنی نہیں ہے. روٹین میں ایسے لمبی لمبی لائنیں ٹول پلازا کے اوپر. کیا ہے آپ کا کچھ سسٹم کو لے کے دوبارہ چلنے کا؟ فیاض صاحب، ایم ٹیگ جو ہے نا، یہ بنیادی طور پر ذمہ داری ہے ایف ڈبلیو کی، ٹھیک ہے. کیونکہ انہوں نے یہ ٹول اکٹھا کرنا ہے. ٹھیک ہے. اس میں کچھ امپلیمنٹیشن میں کچھ مسائل ہیں. گاڑیوں کی رجسٹریشن، ٹریفک لائسنس کا نہ ہونا، جس کی وجہ سے جو شہری ہیں وہ شاید اس کو اوائڈ کرتے ہیں اور اس پر ایجیٹیٹ کرتے ہیں. لیکن آہستہ آہستہ اس پر بہت تیزی سے کام ہو رہا ہے، اور اب اس وقت جو ایم ٹیگ کی فیسلٹی ہے وہ ہم پورے پاکستان میں اس کو لانچ کر چکے ہوئے ہیں، اور یہ چل بھی رہا ہے. کچھ جگہوں پر سسٹم کے ایشوز ہیں، کچھ ایسی دور افتادہ مقام ہیں جہاں پر وہ ایم ٹیگ کام ہی نہیں کرتا. وہاں پر وہ شاید کمپیوٹر والا سسٹم نہیں ہے، بجلی نہیں ہے وہاں پر، تو پھر وہاں پر کیا کیا جائے؟ وہاں پر مینول چلے گا. تو یہ ملا جلا سا ہے، لیکن یہ چیز بہت اچھی ہے. اس سے بڑے فوائد ہیں. پورے پاکستان کی گاڑیاں رجسٹر ہو سکتی ہیں، لائسنس مل سکتے ہیں ساروں کو. جب تمام لوگوں کو ایم ٹیگ لینے کے لیے جائیں گے تو یہ چیزیں دینی پڑے گی نا ان کو. اچھا سر، ہم لائسنس کی بار بار بات ہو رہی ہے، کیوں ہم لوگ لائسنس نہیں بنواتے؟ ایک محتاط اندازے کے مطابق تقریباً 65% سے زائد گاڑیاں، ملک بھر کی میں بات کر رہا ہوں، 65% سے زائد گاڑیاں، ویکلز مختلف جو ہے اقسام کی، سر بغیر ڈرائیونگ لائسنس کے یا صاحب یہ بہت تشویشناک بات ہے، بہت تشویشناک بات ہے کہ آپ تصور ہی نہیں کر سکتے کہ یہ کتنی تشویش ہوتی ہے ایسے میں. میرے پاس اس سے زیادہ فگرز ہیں مختلف اور صوبوں کے. بلوچستان میں یہ زیادہ تعداد اس سے بھی زیادہ ہے. نہیں ہونے چاہیے سر، اتنے بندے تو دہشت گرد نہیں ہونا چاہیے. یہ بہت ضروری ہے کہ ہم لوگوں کو، پولیس افسروں کو، کیونکہ یہ لائسنس جو ہے یہ پولیس کے محکمے کرتے ہیں، اور پولیس والے ہی کھڑے ہیں مختلف شاہراہوں پر اور چلان کریں. تو ان کو چلان کرنا چاہیے، ان کو بتانا چاہیے کہ یہ آپ کے اپنے فائدے کے لیے ہے.
اور جب لائسنس ملتا ہے تو وہ انسان ذرا تھوڑا سا مطمئن بھی ہو جاتا ہے کہ میں نے ٹیسٹ کیا ہے تو میرے پاس اب لائسنس ہے، تو وہ اس میں تھوڑا سا اعتماد بھی آ سکتا ہے۔ سر اتنے بندے تو دہشت گردی یا دیگر جرائم میں نہیں موت کی وادیوں میں اترتے جتنے پاکستان میں ٹریفک حادثات میں مارے جاتے ہیں۔ وہی تو آپ سے عرض کر رہا ہوں، یہ بدقسمتی ہے، یہ تشویشناک بات ہے۔ اس پہ میں بہت دفعہ ہم لوگ اس پہ بات کر چکے ہیں، لیکن اب اس میں کافی لاہور پولیس نے بڑا اس پہ کام کیا ہے، میں ان کو دیکھ رہا ہوں۔ ہم ان کی اس مہم جو انہوں نے شروع کی ہے پنجاب میں اور بالخصوص لاہور میں، کہ وہاں پر کم عمر بچے جو گاڑیاں چلاتے ہیں، کم عمر بچے جو موٹر سائیکلیں چلاتے ہیں، ون ویلنگ کرتے ہیں، ان کے خلاف انہوں نے کیمپین لانچ کی، اس کے بڑے ان کو نتائج ان کے آنے شروع موٹر وے پہ بھی ایسی کوئی کمپین لانچ کرنے کا موٹر وے پہ بالکل ہم کر رہے ہیں۔ ہم تو وہاں پر یہ کام ابھی میں نے ختم کیا تھا یہ سیٹ بیلٹ کا اور لال بتی کے لیے، اب ہم کر رہے ہیں یہ جو ہفتہ چل رہا ہے اس میں اوور سپیڈنگ پہ۔ اچھا جی، ہاں، یہ ہم نے مختلف جو ہے نا کیمپینز لانچ کیے، لیکن اس سے پہلے ہم لوگوں کو آگاہی دیتے ہیں۔ یہ کیمپین لانچ کرنے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم نے نمبر بتانے ہیں کہ اتنے تعداد ہم نے بنا دی، ہم پہلے اسے آگاہی دیتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں، پھر ہم کیمپین لانچ کرتے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں سر کہ 76 برس کے ہم ہو گئے، 77ویں سال میں جانے والے ہیں، گاڑی لے کے ہم موٹر وے پہ یا نیشنل ہائی وے پہ آ جاتے ہیں، ٹریفک قوانین کی ہمیں پھر بھی آگاہی کی ضرورت ہے یا ہم اس آگاہی کی آڑ میں خود کو لا علم رکھنا چاہتے ہیں؟ پیار صاحب، یہ تو اب سوال جو آپ نے کیا ہے یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے، یہ علم ہونا بہت ضروری ہے۔ 76 سال کے ہم ہو گئے، لیکن ہمیں اگر ٹریفک سائن نہیں پڑھنے آتے تو ہم باہر کیسے گاڑی چلائیں گے؟ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ کسی معاشرے کے مہذب ہونے کی نشانی اگر دیکھنی ہو تو سڑک پہ چلے جائیں۔ سڑک پہ چلے۔ تو اگر ہم بدتمیزی کریں گے، گاڑی صحیح نہیں چلائیں گے تو ہم مہذب تو نہ ہوئے۔ کیسے بہتری آئی؟ آہستہ آہستہ بہتری آ رہی ہے۔ کتنی کا آہستہ سر؟ آہستہ وہ والی آہستہ نہیں ہے، یہ فرسٹ گیئر والی نہیں ہے۔ اچھا سر، آپ یوں سمجھیں کہ تھرڈ گیئر والی آ گئی۔ فیاض صاحب، میری جو اگلی نسل ہے نا اس سے مجھے بہت توقعات ہیں۔ یہ جو بچے بچیاں جو ہمارے بچے ہیں، بچیاں جو ہیں، یہ ہم سے بہت زیادہ آگے ہیں۔ ان کے پاس وہ وسائل ہیں جو شاید میرے پاس نہیں تھے، آپ کے پاس نہیں تھے جب ہم بڑے ہو رہے تھے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ پاکستان سے بہت محبت کرتے ہیں۔ پاکستان سے جب تک محبت نہیں ہوگی، قانون کی عمل درآمد نہیں ہو سکتی۔ خالی محبت کرنا یہ نہیں ہوتا کہ میں پاکستان کی محبت کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ مطلب میں اس پہ جو بھی بات عرض کی کہ جی مہذب معاشرے کی نشانی ہے، تو وہ ان چیزوں کو محسوس کرتے ہیں۔ یہ چند لوگ ہوتے ہیں جن کی وجہ سے یہ کام تھوڑے کبھی کبھار بات آ جاتی ہے، لیکن باقی لوگ تو اپنا چلان کرواتے ہیں۔ سلمان میرے سے جی بات کر رہے تھے؟ نہیں پہلے آپ ساتھ پلیز۔ ابھی ایک وفاقی وزیر ہیں بلکہ، تو انہوں نے مجھ سے اپنا تجربہ شیئر کیا۔ انہوں نے کہا کہ میرا ڈرائیور جو تھا وہ 135 کلومیٹر پہ تھا، ٹریفک پولیس موٹر وے پولیس نے روکا، تو اس نے اس کو کہا کہ جی یار آپ کی سپیڈ زیادہ ہے۔ اس نے معذرت کی، اس نے کہا یار دوبارہ نہ کرنا، یہ خطرناک ہے۔ تو وہ وفاقی وزیر صاحب جو ہیں، میں ان کا نام نہیں بتانا چاہتا، وہ بڑے خوش ہوئے، انہوں نے مجھے فون کیا، انہوں نے کہا دیکھیں یار میں نے تو کسی کو نہیں بتایا، تو دیکھیں نا رویے تبدیل ہو رہے ہیں۔ وفاقی وزیر کی رویے ضرورت تو ہے رویوں کی تبدیلی کی ضرورت۔ اچھا سر، سلمان چودھری آئی جی موٹر وے پاکستان، کیا سزا جزا ہے آپ کے محکمے میں محکمانہ خلاف ورزیوں پہ؟ اگر کوئی کرپشن کر رہا ہے تو اس کی شکایات پہ یا دیگر خلاف ورزیوں پہ؟ یہاں پہ سزا جزا کا جو نظام ہے نا وہ بڑا سخت ہے، اور پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے پاس اس طرح کی شکایات بہت کم، بلکہ یوں سمجھ لیں نہ ہونے کے برابر ہے۔ ہمارے پاس جو جنرل شکایات آتی ہیں وہ غیر حاضری کی شکایت ہے، یا کوئی ڈیوٹی پہ وقت پہ نہیں پہنچا، لیکن یہ جو بدتمیزی کرنا یا کسی خدا نخواستہ کسی کرپشن میں انوالو ہونے والے، اس کی درخواستیں بہت کم، نہ ہونے کے برابر، تو اس پر پھر ہم سزا دیتے ہیں۔ اگر کوئی قابو آ جائے سر؟ بالکل دیتے ہیں سزا، ہم اس کے خلاف پرچہ کرواتے ہیں، اس کو اندر دیتے ہیں۔ 48 شہادتوں کی امین ہے موٹر وے پولیس، آپ کے 48 جی جوانوں نے، آفیسروں نے
اس ملک کی جان و مال، اس ملک کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں۔ کمانڈر آف موٹر وے پولیس کیا کر رہا ہے ان کے ورثاء کی فلاح بہبود کے لیے؟ سب سے پہلے تو میں سلام پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے چاروں صوبوں میں جیسے نوکری کی، وہاں پہ بھی متعدد لاتعداد ہزاروں کی تعداد میں ہمارے شہداء ہیں۔ یہ 48 نوجوان بچے بچیاں، ان میں خواتین بھی ہیں، آپ کو پتہ ہے اس بات کا؟ ہمارے پاس خواتین پولیس آفیسرز بھی شہید ہوئی ہیں۔ میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور مجھے بڑی خوشی ہے، بڑے فخر کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں کہ وفاقی حکومت نے ہمارا وہ پیکیج منظور کیا ہے۔ میں وزیر اعظم صاحب کا بہت شکر گزار ہوں، موجودہ وزیر اعظم صاحب کا، کہ انہوں نے وہ پیکیج ہمارا منظور کیا، اور اس وقت ہمارے 50 لاکھ روپے تک کے ہم ان کو امداد دیتے ہیں اور ان کے بچوں کی کفالت کرتے ہیں، اور ان کو تا حیات جب تک وہ اس کی سروس ہے اس کی تنخواہ لگاتے ہیں، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شہید زندہ ہے، شہید زندہ بلا شبہ تو ہم اس شہید کو زندہ۔ انکریمنٹ کے ساتھ اس کی تنخواہ لگاتے ہیں، اس کی کفالت بھی کرتے ہیں، لیکن ظاہر ہے ہم اس کی کمی تو پورا نہیں کر سکتے۔ تو جب بھی ہمارے پاس شہداء کے دن ہوتے ہیں یا شہداء کے عید کا کوئی مسرت کا پرمسرت موقع ہے یا کوئی رمضان کی آمد ہے، تو ہم جاتے ہیں، جا کے ملتے ہیں، اور ان کو جا کے ہم ان کو ملتے ہیں، وہ بھی ہمارے پاس آتے ہیں۔ یہ ان کا اپنا محکمہ ہے، یہ ان کے اپنے فورس کے لوگ ہیں جو شہید ہوئے۔ جب آپ شہداء کی فیملیوں سے ملتے ہیں، ایک باپ کی حیثیت سے کیا احساس ہوتا ہے؟ یقین کریں مجھے بہت دکھ ہوتا ہے۔ میں ابھی بلوچستان میں تھا، بلوچستان کانسٹیبلری میں، آپ یقین نہیں کر سکتے، جب میں ان کے گھروں میں گیا ہوں، میں نے آج تک کبھی کسی امیر شہداء شہید کے گھر میں نہیں گیا۔ سب غریب، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اور ایسے جذبے کی میں صرف بات کر سکتا ہوں، دے کچھ نہیں سکتا، کہہ کچھ نہیں سکتا۔ چھوٹے چھوٹے اس کے بچے ہیں اور وہ شہید ہو گیا ہو، پالنے والا کوئی نہیں، پوچھنے والا کوئی نہیں۔ اتنی شہادتیں، اتنی قربانی، پھر بھی تنقید برائے اصلاح نہیں، تنقید برائے تنقید، پھر بھی اگریسو ماحول، پھر بھی بدتمیزی، کیوں؟ کیسے آئے گی ایسے رویوں میں چینجنگ؟ فیاض صاحب، بات یہ ہے کہ یہ شاید بہت کم لوگ ہیں۔ میں نے عرض کی کہ میں یقین رکھتا ہوں، پازیٹیو بات کرنا چاہتا ہوں، یہ بہت کم لوگ ہیں۔ مجھے میڈیا میں بھی ہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ میڈیا میں نہیں ہے، لیکن یہ کم لوگ ہیں۔ لیکن وہ ایک ہمارے ایکٹر ہیں، میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا، وہ کبھی کبھار ہمارے ایس ایچ او کی وردی پہن کے اچھل کود کر رہے ہوتے ہیں، تو مجھے اس وقت ذرا دکھ ہوتا ہے کہ یہ ہم کامیڈی پروگرام تو نہ کریں نا اپنے پولیس کے اوپر، ہم لوگ لا انفورسر ہیں۔ لیکن میں نے ایک دو دفعہ کوشش کی اس کو سمجھانے کی، لیکن وہ شاید نہ ہو سکی بات، لیکن ابھی بھی ہماری کامیڈی تو کی جاتی ہے، ہمارا نام لے کے ہماری وردیاں پہنا کے کچھ ایکٹرز کو بٹھا دیا جاتا ہے جو ہماری کامیڈی کرتے ہیں، تو نہ کریں، اس سے شاید بہتری آئے گی۔ ہم آپ کے ہیرو ہیں، ہمارے یہ بچے بچیاں آپ کے ہیرو ہیں، ہم آپ کے محافظ ہیں، ہم آپ کے خادم ہیں۔ اگر آپ ہمیں اپنا محافظ اور خادم سمجھیں تو ہماری بے توقیری نہ کریں، یہ میرا آپ سے گزارش ہے۔ اس سے بہت فرق پڑے گا۔ ہمیں فلموں میں، ڈراموں میں آپ ولن کا رول نہ کروائیں ہم سے، ہمیں آپ کسی اچھے رول میں ہمیں دیں۔ جیسے کہ 1960 کی دہائیوں میں، 70 کی دہائیوں میں جو فلمیں بنتی تھیں، اس میں ہمارے ایس ایچ اوز ہوتے تھے، وہ پازیٹیو رول ہوتے تھے، دبنگ رول ہوتا ہاں، تھا۔ دبنگ رول تھا۔ جیسے مجھے یاد آ رہا ہے ایکٹر محمد علی، انہوں نے بھی ایک انسپیکٹر کا رول ادا کیا ہوا ہے، جو شاہد تھے انہوں نے بھی رول ادا کیا ہوا ہے۔ کبھی خان تھے، اندھیرا اجالا سر۔ تو یہ ہمیں آپ پازیٹیو اینگل سے دیکھیں، یہ چند لوگ ہیں جن کی وجہ سے باقی لوگوں پر یہ اعتراض آتے ہیں۔ میں باقی لوگ جو ہیں وہ ہمیں، جو عوام ہے نا بحیثیت قوم، وہ پولیس سے محبت کرتی ہے، نفرت نہیں کرتی۔ پھر پولیس کی طرف سے بھی غلطیاں ہیں، ہماری طرف سے غلطی یہ ہے کہ ہمارا اپنا رویہ عوام کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے۔ ہمیں شاید زیادہ خندہ پیشانی ہونی چاہیے ہمارے پاس، ہمیں ہمارے اندر صبر کا مادہ زیادہ ہونا چاہیے، لیکن شاید ہو سکتا ہے ہمارے پاس بھی کمی ہو، تو تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ آج بھی کوئی واقعہ ہو جائے تو جاتے پولیس کے پاس ہیں۔ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی خوش ہو کے نہیں آتا، نہیں آتا۔
فیاض صاحب ہمارے پاس ٹریفک میں ہو، ہمارے پاس کوئی کرائم میں ہو، تھانے میں جائیں تو کوئی خوش تو نہیں آتا، وہ یہ تو نہیں کہنے آتا جی میں آپ سے ملنے آیا ہوں، بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کے، بڑا عرصہ ہو گیا تھا ملاقات نہیں ہوئی، تو یہی کہیں گا جی میرے ساتھ یہ واقعہ ہو گیا، میرے ساتھ یہ واردات ہو گئی، تو ہم کہتے ہیں چلو جی ہم چلتے ہیں آپ کے ساتھ۔ وہ ہم سے توقعات کا اس کا معیار ہم سے بہت زیادہ ہے، تو اس میں بعض اوقات ہم کوتاہی ہو جاتی ہے ہم سے، میں مانتا ہوں اس چیز کو۔ کیا ترجیحات ہیں مستقبل میں، کیا خواب ہیں اس ونگ کو، اس ڈپارٹمنٹ کو بہتر بنانے کے؟ میرا جو خواب ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو میں اس کی جو عددی استطاعت ہے اس کو بڑھاؤں، اور اس کو میں KKH پہ لے کے جاؤں، DLA اس کا کوئٹہ کو بناؤں، اور میں اس پولیس فورس کو جو کہ اس کا خواب دیکھا گیا تھا وہ جاری و ساری ہے، تو میں بھی اپنا اس میں حصہ ڈال دوں۔ اچھا سر، ایک پرسنل سوال، کبھی آپ کی ڈیوٹی کو لے کے گھر میں بھابھی نے کہا ہو کہ سلمان صاحب یہ کیا ASP سے IG ہو گئے، ٹائم ہی نہیں دیتے، کبھی بچوں نے جھگڑا کیا ہو بابا یہ کیا، ہر وقت ڈیوٹی ڈیوٹی وردی ڈیوٹی، گھر میں کس کی چلتی ہے؟ میں یہ 3-4 سوال مکس کر گیا ہوں، اجازت لی ہے میں نے پہلے آپ سے۔ نہیں، یہ بڑا آپ نے میرے دل سے یہ بات کی ہے، یہ روز سنتا ہوں میں نے دیکھے 4 صوبے کیے، میں لاہور میں تو بہت کم رہا ہوں، بہت کم رہے، مجھے پتہ ہے سر۔ تو اس وجہ سے مجھے جانا پڑتا ہے مختلف جگہوں پہ، تو گھر میں سنتا ہوں، بچوں سے سنتا ہوں، بعض جگہوں پہ میں نہیں تھا، جب میرے بچوں کو کوئی انعام ملا یا کوئی ایوارڈ ملا میں نہیں تھا، میرے والد بیمار ہوئے تو میں وہاں پہ شاید وقت پہ نہیں پہنچ سکا، میری والدہ کی صحت ٹھیک نہیں ہوتی تو میں نہیں پہنچ سکا، تو میں سنتا ہوں، لیکن میں نے یہ کام کیا تھا نا جب، تو یہ پھر مجھے سودا تو کرنا پڑنا تھا، اور چلتی صرف ایک ہی شخص کی ہے، وہ ہاؤس منسٹر ہماری گورنمنٹ ہے، اسی کی چلتی ہے، وہ ظاہر ہے انسان کو گھر میں تھوڑا سا ڈسپلن تو رکھنا پڑتا ہے، لیکن میں سنتا ہوں، لیکن آپ یقین کریں کہ مجھے خوشی بھی ہوتی ہے کہ میں کوشش کرتا ہوں، میں یہ نہیں کہتا کہ میں نے یہ کیا، میں کوشش کرتا ہوں کہ میں اپنے لوگوں سے دعائیں تو لے لوں، اگر میں نے یہ کام اٹھایا ہی ہے کرنے کا تو دعائیں تو لوں سے لوں۔ IG موٹر وے سلمان چودھری کیا میسیج دیں گے عوام کو؟ میں بحیثیت IG موٹر وے آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ موٹر وے پولیس آپ کی اپنی پولیس ہے، اس سے تعاون کریں، اس پر فخر کریں، اور اس کے تمام احکامات ٹریفک قوانین کے مطابق جو ہوتے ہیں ان پر عمل درآمد کریں، اسی میں آپ کی صحت ہے، اسی میں آپ کی زندگی کی ضمانت ہے، اور اسی میں ہمیں ایک مہذب معاشرہ ہونے کا موقع مل سکتا ہے۔ باتیں سنی آپ نے IG نیشنل ہائی وے موٹر وے سلمان چودھری صاحب کی، ان کا کہنا ہے کہ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی نہ کریں، تیز رفتاری سے اجتناب کریں، تیز رفتاری موت کا دوسرا نام ہے۔ یہاں پروگرام فرد جرم کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اگلے ہفتے نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ سر بہت شکریہ آپ کا سر، تھینک یو سر۔